आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक उभरती हुई मार्केट ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए काबिल तकलीद उभरता हुआ मॉडल है। बिहार में कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए के 9 मुंतखब अरकान असम्बली कल पटना में अपना रहनुमा मुंतखब करने के लिए मीटिंग करेंगे। कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने दिल्ली धमाका मामले में खुदकुश हमलावर के करीबी मुआविन को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से गिरफ्तार किया है। माहौलियात के वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा है कि आबोहवा की तब्दीली एक हकीकत है और भारत दिसंबर तक 2035 की मुद्दत के लिए अपना नजरसानी शुदा कौमी तौर पर तयशुदा ताउन शाया करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने गजा के लिए बैन अक़वामी इस्तेहकामी फोर्स कायम करने से मुताल्लिक़ अमरीकी मंसूबे को मंजूरी दे दी है। और मिस्र के काहिरा में ISSF निशानेबाजी आलमी चैंपियनशिप में गुरप्रीत सिंह ने 25 मीटर सेंटर पिस्टल फायर मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न सिर्फ एक उभरती हुई मार्केट है बल्कि दुनिया के लिए काबिल तकलीद उभरता हुआ मॉडल है। कल नई दिल्ली में छठा रामनाथ कोविंद का लेक्चर देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि एक वक्त जब दुनिया इंतशार से खौफजदा थी, भारत पूरे एतमाद के साथ एक बेहतर मुस्तकबिल की समत गामजन था। आज जब दुनिया डिसरप्शन से डर रही है, भारत वाइब्रेंट फ्यूचर के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के इस मंच से मैं कह सकता हूं, भारत सिर्फ एक इमर्जिंग मार्केट ही नहीं है, भारत एक इमर्जिंग मॉडल भी है। आज दुनिया इंडियन ग्रोथ मॉडल को मॉडल ऑफ होप मान रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि साल 2022 में यूरोप के बहरान से आलमी सतह पर सप्लाई चेन मुतासिर हुई थी और तवानाई की मंडियां पूरी दुनिया को मुतासिर कर रही थीं। इसके बावजूद 2022-23 में भारत की माशी शरह तरक्की लगातार मजबूत हुई। इन सारे संकटों के बीच हमारी इकोनॉमी ने हाई ग्रोथ रेट हासिल करके दिखाया। साल 2022 में यूरोपियन क्राइसिस के कारण पूरे दुनिया की सप्लाई चेन और एनर्जी मार्केट प्रभावित हुआ। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। इसके बावजूद भी 2022-23 में हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ तेजी से होती रही। साल 2023 में वेस्ट एशिया में स्थितियां बिगड़ी, तब भी हमारी ग्रोथ रेट तेज रही। और इस साल भी जब दुनिया में अस्थिरता है, तब भी हमारी ग्रोथ रेट 7% के आसपास है। बिहार के हालिया असेंबली चुनाव का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने चुनाव नताइज को तारीखी करार दिया और कहा कि रियासत में 1951 के बाद से राय दहिंदगान ने अब तक सबसे ज्यादा वोट डालकर एक रिकॉर्ड कायम किया। इसमें खवातीन का हिस्सा मर्दों के मुकाबले 9% ज्यादा रहा। कोई भी लोकतंत्र में लोगों की बढ़ती भागीदारी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस बार बिहार के इतिहास का सबसे अधिक वोटर टर्नआउट रहा है। महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से करीब 9% अधिक रहा। ये भी लोकतंत्र की विजय है। बिहार के नतीजों ने फिर दिखाया है कि भारत के लोगों की आकांक्षाएं कितनी ज्यादा है। वजीर आजम ने इस बात पर जोर दिया कि चाहे ये मरकजी हुकूमत हो या रियासतों में मुख्तलिफ पार्टियों की क़यादत वाली सरकारें हों, आला तरजीह तरक्की और सिर्फ तरक्की होनी चाहिए। जनाब मोदी ने सभी रियासती सरकारों को तलकीन की को बेहतर सरमायाकारी का माहौल पैदा करने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करें ताकि कारोबार को आसान बनाने के लिए बेहतरी लाई जा सके और बढ़ती हुई तरक्की के पैमानों में एक दूसरे से सबकत हासिल करें। बिहार में एनडीए के 9 मुंतखब अरकान असम्बली अपना लीडर मुंतखब करने के लिए कल पटना में एक मीटिंग करेंगे। 5 इत्तेहादी पार्टियों बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से ताल्लुक रखने वाले एनडीए के 202 अरकान असम्बली इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। पेश एक रिपोर्ट।
امکان ہے کہ وزیر اعلیٰ نتیش کمار کو پٹنہ میں اتحادی پارٹیوں کی میٹنگ میں ایک بار پھر NDA قانون ساز پارٹی کے لیڈر کے طور پر دوبارہ منتخب کیا جائے گا۔ اس کے بعد جناب کمار گورنر کو اپنا استعفی پیش کرنے کے لیے راج بھون جائیں گے اور نئی حکومت تشکیل دینے کا اپنا دعویٰ پیش کریں گے۔ اسمبلی چناؤ کے نتائج کے اعلان کے بعد سے BJP اور جنتا دل یونائیٹڈ کے ساتھ ساتھ دیگر اتحادی پارٹیوں کے سینئر لیڈر NDA کی نئی حکومت کے ڈھانچے پر لگاتار تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ تبادلہ خیال کے حتمی مرحلے کے دوران بہت سے امور پر بھی غور و خوض کیا جا رہا ہے، جن میں قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر کا عہدہ، نئی حکومت کی کابینہ میں بھارتیہ جنتا پارٹی، جنتا دل یونائیٹڈ، لوک جن شکتی پارٹی رام ولاس، ہندوستانی عوامی مورچہ اور راشٹریہ لوک مورچہ کی نمائندگی شامل ہے۔ پٹنہ سے دھرمیندر کمار رائے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔ پٹنہ کے تاریخی گاندھی میدان میں حلف برداری کی تقریب کی تیاریوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ یہ تقریب جمعرات کو منعقد ہوگی۔ توقع ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی، BJP کی حکمرانی والی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ اور NDA کے سینئر لیڈر نئی حکومت کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ ریاستی کابینہ نے 19 نومبر سے موجودہ قانون ساز اسمبلی تحلیل کرنے کی سفارش کی ہے۔ چناؤ کمیشن نے آسام میں انتخابی فہرستوں پر خصوصی نظر ثانی کا حکم دیا ہے، جس میں 1 جنوری 2026 کو اہلیت کی تاریخ مقرر کی ہے۔ آسام کے اعلیٰ انتخابی افسر کو ایک مکتوب میں کمیشن نے کہا ہے کہ مربوط مسودے کی انتخابی فہرست کی اشاعت کی تاریخ اگلے ماہ کی 27 تاریخ ہوگی، جبکہ دعوے اور اعتراضات داخل کرنے کی مدت 27 دسمبر سے 22 جنوری 2026 کے درمیان ہوگی۔ انتخابی فہرست کی حتمی اشاعت کی تاریخ 10 فروری 2026 ہوگی۔ کمیشن نے کہا ہے کہ ہر اسمبلی حلقے کا انتخابی افسر اس بات کو یقینی بنائے کہ کوئی بھی اہل شہری فہرست سے باہر نہ رہ جائے اور نہ ہی کوئی غیر مستحق شخص انتخابی فہرست میں شامل ہو۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے لال قلعہ علاقے کے نزدیک کار بم دھماکے میں ملوث دہشت گرد کے ایک اور اہم ساتھی کو گرفتار کیا ہے۔ کشمیر کے رہنے والے جسیر بلال وانی کو سری نگر سے گرفتار کیا گیا۔ ایجنسی کے مطابق وانی نے مبینہ طور پر دہشت گردانہ حملے کو انجام دینے کے لیے تکنیکی مدد فراہم کی تھی، جس میں 10 بے قصور افراد ہلاک اور تقریباً 25 افراد زخمی ہوئے۔ NIA نے انکشاف کیا ہے کہ وانی نے دھماکے سے پہلے ڈرونز کو موڈیفائی کیا اور راکٹ بنانے کی کوشش کی۔ ایجنسی نے مزید بتایا کہ وانی حملے کا ایک سرگرم ساتھی سازش کار تھا اور اس نے دہشت گردانہ حملے کا منصوبہ بنانے کے لیے دہشت گرد عمر نبی کے ساتھ مل کر کام کیا تھا۔ تحقیقاتی ایجنسی نے بتایا کہ وہ بم دھماکے کے پیچھے سازش کا پتہ لگانے کے لیے مختلف پہلوؤں کا پتہ لگا رہی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف کارروائی کرنے والے ایجنسی کی کئی ٹیمیں دہشت گردانہ حملے میں ملوث ہر شخص کی شناخت کے لیے مختلف ریاستوں میں تلاشی کی کارروائیاں کر رہی ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ ماحولیات کے وزیر بھوپندر یادو نے کہا ہے کہ بھارت آئندہ دسمبر تک 2035 کی مدت کے لیے نظر ثانی شدہ قومی طور پر طے شدہ تعاون NDC شائع کرے گا۔ برازیل کے شہر بیلم میں منعقدہ اقوام متحدہ کے COP30 کلائمیٹ سمٹ کے اعلیٰ سطحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب یادو نے کہا کہ غیر پائیدار ترقی اور ترقی کے پیمانوں کی وجہ سے آب و ہوا کی تبدیلی حقیقی اور فوری خطرہ بن چکی ہے۔ انہوں نے ترقی یافتہ ممالک پر زور دیا کہ وہ اپنے مقررہ وقت سے پہلے ہی کاربن کے 0 اخراج کے اہداف کو حاصل کریں۔ ماحولیات کے وزیر نے کہا کہ ماحولیاتی اہداف پر عمل درآمد مناسب، قابل رسائی اور سستا ہونا چاہیے اور پابندی آمیز دانشورانہ املاک کی رکاوٹوں سے پاک ہونا چاہیے۔ جناب یادو نے کہا کہ بھارت کے حال ہی میں شروع کیے گئے نیوکلیئر مشن اور گرین ہائیڈروجن مشن سے 2070 تک کاربن کے 0 اخراج کے حصول کی رفتار مزید تیز ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ ملک جلد ہی اپنی پہلی 2 سالہ ٹرانسپیرنسی رپورٹ بھی جاری کرے گا۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر نے اعلان کیا ہے کہ بھارت اگلے سال نئی دلی میں گلوبل بگ کیٹس سمٹ کی میزبانی کرے گا۔ برازیل میں کل انٹرنیشنل بگ کیٹ الائنس IBCA کے اعلیٰ سطحی وزارتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب یادو نے کہا کہ جنگلی شیروں کے مسکن کا تحفظ، کاربن کے ذخیرے، آبی ذخائر کے تحفظ، آفات کے خطرات میں کمی، موسمیاتی موافقت اور
پائیدار روزگار کو براہ راست مضبوط کرتا ہے۔ وزیر موصوف نے اجاگر کیا کہ بھارت نے اپنے مقررہ ہدف سے پہلے ہی شیروں کی آبادی دوگنی کر لی ہے اور ایشیائی شیروں کی آبادی میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جناب یادو نے تمام ممالک سے اپیل کی کہ وہ IBCA میں شامل ہوں اور عالمی سطح پر وائلڈ لائف کی حفاظت کے لیے شراکت داری کو مضبوط کریں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت روس تعلقات عالمی رشتوں میں ایک مستحکم عنصر رہا ہے اور ان کی ترقی سے دنیا کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران ماسکو میں اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت 23ویں سالانہ چوٹی کانفرنس کے لیے صدر ولادیمیر پوتن کے دورے کی تیاری کر رہا ہے۔ دونوں ممالک مختلف شعبوں میں باہمی سمجھوتوں اور پروجیکٹوں کو حتمی شکل دینے کے منتظر ہیں۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل نے کل رات غزہ کے لیے ایک امریکی منصوبے کو منظوری دی ہے، جس میں ایک بین الاقوامی استحکامی فورس کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جنگ سے تباہ ہوئے علاقے میں سیکیورٹی فراہم کرے اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کے لیے ایک ممکنہ راستے کی راہ ہموار کرے۔ روس، جس نے ایک مخالفانہ قرارداد سرکولیٹ کی تھی، چین کے ساتھ ووٹنگ کے دوران غیر حاضر رہا۔ یہ ووٹنگ 13-0 سے منظور کی گئی۔ یہ ووٹنگ اسرائیل اور حماس کے درمیان 2 سال کی جنگ بندی کے بعد کمزور جنگ بندی اور غزہ کے مستقبل کا خاکہ تیار کرنے کی کوششوں کے لیے اگلا ایک اہم قدم ہے۔ عرب اور دیگر مسلم ملکوں نے، جنہوں نے ایک بین الاقوامی فورس کے لیے فوجیں فراہم کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے، اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ ان کی شرکت کے لیے سلامتی کونسل کا اختیار ضروری ہے۔ بھارت کی کل برآمدات، جن میں تجارتی اشیاء اور خدمات دونوں شامل ہیں، موجودہ مالی برس میں اپریل سے اکتوبر کے درمیان 4.8% سے زیادہ بڑھ کر 491 ارب 80 کروڑ امریکی ڈالر تک پہنچ گئی، جو کہ گزشتہ مالی برس کی اسی مدت کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ وزارت تجارت کے جاری کردہ عبوری اعداد و شمار کے مطابق تجارتی اشیاء کی برآمدات میں 0.62% کا اضافہ ہوا، جبکہ درآمدات میں 6.37% کا اضافہ درج کیا گیا۔ سماجی انصاف اور تفویض اختیارات کی وزارت پنجاب کے امرتسر میں گرو نانک دیو یونیورسٹی میں آج نشہ مکت ابھیان کے 5 سال پورا ہونے کا جشن منانے کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کر رہی ہے۔ امکان ہے کہ اس تقریب میں 700 شرکاء شرکت کریں گے۔ پنجاب کے گورنر گلاب چند کٹاریا اس تقریب کی قیادت کریں گے، جبکہ سماجی انصاف اور تفویض اختیارات کے وزیر ڈاکٹر وریندر کمار، پنجاب کے وزیر بھگونت سنگھ مان اور سماجی سیکورٹی، خواتین اور بچوں کی نشو و نما کے وزیر ڈاکٹر بلجیت کور بھی اس تقریب میں شرکت کریں گی۔ نشانے بازی میں اولمپک میں تمغہ جیتنے والے گرپریت سنگھ نے مصر کی راجدھانی قاہرہ میں ISSF رائفل پسٹل عالمی چیمپئن شپ میں مردوں کے 25 میٹر سینٹر پسٹل فائل مقابلے میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ گرپریت فائنل میں یوکرین کے پاولو کوروسو ٹیلوف سے ہار گئے، جس کے بعد انہیں چاندی کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا۔ عالمی چیمپئن شپ میں گرپریت کا یہ دوسرا انفرادی تمغہ تھا۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حبیب الرحمان۔ شکریہ عمار۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے بیشتر اردو اخبارات نے بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے عہدے سے مستعفی ہونے کی خبر کو صفحہ اول پر شہ سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی سرخی ہے، بہار میں 17ویں اسمبلی تحلیل کرنے کی سفارش، نئی حکومت کی تشکیل کے لیے سیاسی سرگرمیاں تیز، 20 نومبر کو نئی سرکار کی حلف برداری متوقع۔ ہندوستانی عمرہ زائرین کی سڑک حادثے میں ہلاکت سے متعلق خبر کو اخباروں نے صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی سرخی ہے، زائرین کی بس آئل ٹینکر سے ٹکرائی، 45 عمرہ زائرین کی موت، افسوسناک واقعے پر وزیر اعظم نریندر مودی کا اظہار تعزیت۔ کھیل کے صفحے پر فیفا ورلڈ کپ سے متعلق خبر کو روزنامہ انقلاب نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اخبار کی سرخی ہے، 32 ٹیموں نے فیفا عالمی کپ کے لیے کوالیفائی کیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت ایک ابھرتی ہوئی مارکیٹ ہی نہیں بلکہ دنیا کے لیے ایک قابل تقلید ابھرتا ہوا ماڈل ہے۔ بہار میں قومی جمہوری اتحاد NDA کے نومنتخب ارکان اسمبلی کل پٹنہ میں اپنا رہنما منتخب کرنے کے لیے میٹنگ کریں گے۔ قومی جانچ ایجنسی NIA نے دلی دھماکہ معاملے میں خودکش حملہ آور کے قریبی معاون کو جموں کشمیر کے سری نگر سے گرفتار کیا ہے۔ ماحولیات کے وزیر بھوپندر یادو نے کہا ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلی ایک حقیقت ہے اور بھارت دسمبر تک 2035 کی مدت کے لیے اپنا نظر ثانی شدہ قومی طور پر طے شدہ تعاون شائع کرے گا۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل نے غزہ کے لیے بین الاقوامی استحکامی فورس قائم کرنے سے متعلق امریکی منصوبے کو منظوری دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔